बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलत। ख़वातीन और हज़रात, IMF के साथ मुज़ाकरात का कल आखिरी रोज़ होना था, लेकिन आज बताया जा रहा है आखिरी रोज़ होगा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका है। जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन ट्रेडिंग, टैक्स नेट, प्राइवेटाइजेशन, जो सर्कुलर डेट है उसको फ्रीज करना इस वक्त अव्वलीन शराइत में शामिल है IMF की। लेकिन लेट्स होप एंड उम्मीद यही की जा रही है कि आज स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए ताकि पुराने कर्जे की 1.1 अरब की किस्त आ जाए और फिर हम नए कर्जे की बात कर सकें। यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के सियासी मुआशी मुस्तकबिल के लिए। उसके अलावा पाकिस्तान में अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की जाए, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर एरिया पे हो या बलूचिस्तान में हो, तो हम जानते हैं इसमें अफगानिस्तान का नाम बहुत आता है और अफगानिस्तान की सरजमीन आज भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हम जानते हैं कि मीर अली में चेक पोस्ट पर जो हमला हुआ है, जिस तरह हमारे जवान इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं दहशतगर्दों का, जाम शहादत नोश फरमा रहे हैं दिलेरी से, बहादुरी से, यकीनन पूरी कौम उनके साथ शाना बशाना खड़ी है, उन्हें सलाम पेश करती है। लेकिन मेरा सवाल एक ही है कि आज हमारे मुल्क की जितनी पड़ोसी हैं, हम अफगानिस्तान की बात करें तो हालात कशीदा, ईरान की बात करें तो हालात कशीदा, भारत की बात करें तो बचपन के दुश्मन, चाइना की बात करें तो सिर्फ वो अपने मफाद के लिए आते हैं। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि हम तो मुसलमान मुल्क थे, हमारा तो काम था पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखना। फिर क्या मुसलमान है? नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों हमारी खारजा और दाखिला पॉलिसी एक पेज पे नहीं है? दूसरी खबर ये भी आई है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त पंजाब में जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं पंजाब हुकूमत के, उसकी सदारत कर रहे हैं। हाँ, नवाज शरीफ साहब फैसले भी दे रहे हैं। तो यकीनन फिर मैं सोचने पर मजबूर हुआ। आप जानते हैं मैं सोचता बहुत हूँ, क्यों बनाया मरियम नवाज को वजीर आला? खुद ही बन जाते ज़्यादा बेहतर होता। इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं हसन हुसैन नवाज, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है एवनफील्ड अजीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंस में। उसके अलावा लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ में इमरान खान को 2 मुकदमात में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। यकीनन अब मौसम आ गया है, बाइज्जत बरी का लग कुछ ऐसा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ख्वाजा आसिफ साहब जो बयान दे रहे हैं वो बयानात ही हैं, खबरों की जीनत बनना चाह रहे हैं, या वाकई वो कुछ ऐसा कर भी सकते हैं? क्योंकि जो बातें वो कर रहे हैं पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहले कभी नहीं हुई है। कभी हमने नहीं देखा कि रिटायर्ड आर्मी चीफ को असेंबली में पेश किया जाए और उससे सवाल पूछा जाए कि क्यों तुमने ये काम किए, या किसी रिटायर्ड DG ISI को पेश किया जाए और पूछा जाए क्यों तुमने ऐसे काम किए। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वो कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद को पार्लियामेंट में पेश करेंगे, इमरान खान को भी पार्लियामेंट में लेकर आएंगे और उनसे सवाल पूछा जाएगा कि उन्होंने क्यों ये इकदाम किए, खासतौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ। लेकिन फिर मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि इमरान खान की शक्ल को छुपाए हुए तो 8 महीने हो गए हैं, किस तरह वो असेंबली में लेकर आएंगे? और असेंबली में लेकर आएंगे तो क्या शक्ल को कवर करके लाएंगे? दुपट्टा, पर्दा, बुर्का क्या करेंगे शक्ल छुपाने के लिए? क्योंकि अलाउ नहीं है इमरान खान की शक्ल दिखाना किसी भी प्लेटफॉर्म पे। शायद हसन अब्बासी साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि नैब जो है ना, अब उसको बंद कर देना चाहिए। नैब जो है वो किसी काम का नहीं है, कोई अफसर वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। हम जानते हैं इतवार के रोज़ उनके डिप्टी डायरेक्टर थे इमरान शेख, उनको भी गिरफ्तार किया गया है करप्शन के चार्जेस के ऊपर। और नैब वो इदारा है जिसके ऊपर उसको गालियां दी गई हैं सेनेट के फ्लोर के ऊपर, लाम आइन नून ते वाली। ओपनली कहा गया है सेनेटर इरफान सिद्दीकी और दूसरों की जानिब से कि इस इदारे को कब का बंद हो जाना चाहिए था। सेनेटर्स इसको गालियां दे रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस इसको गालियां दे रहे हैं। करप्ट तरीन इदारा है करप्शन के खिलाफ, चाहे वो एंटी करप्शन हो या नैब हो, पाकिस्तानी करप्ट तरीन इदारों में से एक है। फैसल वाडा का बयान ये है कि रमजान के बाद तो गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन ये भी कह दिया है कि PTI को मजीद परेशानियों में फंसता हुआ देख रहा हूं। यकीनन अब देखना यह है कि रमजान के बाद और कौन कौन गिरफ्तार होगा। कोई बचा तो है नहीं गिरफ्तारी से, अब कौन गिरफ्तार हो सकता है? एहतसाब अदालत ने जरदारी साहब, गिलानी साहब और नवाज शरीफ साहब, जिन तीनों ने तोशाखाना से गाड़ियां ली थी, उनके खिलाफ नैब से रिपोर्ट तलब कर ली है। अब देखना यह कि गाड़ियां तो लेना वैसे अलाउ नहीं है, अब ले ली हैं तो अब क्या हो सकता है? इतना वक्त गुजर गया, कोई एक्शन होगा या नहीं होगा? मेरे साथ एक कमाल पैनल भी मौजूद है। कराची स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है नज़ीर अहमद लगारी साहब ने, हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, बेहद मोहतरम है, हमारे लिए बड़े प्यारे हैं, मुझे अजीज़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लगारी साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्काइप के ऊपर फ्रॉम PMLN। साथ साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे, और फिर दो शमीम नकवी साहब फ्रॉम PTI। आप कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। IMF को कहा गया है कि हम अपना सर्कुलर डेट पावर सेक्टर का फ्रीज कर देंगे, जो कि इस वक्त 5000 अरब के करीब है, जो रोजाना अरबों की तादाद में उसमें इजाफा हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि फ्रीज कर देंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे, क्रिप्टो करेंसी पर टैक्सेशन करेंगे, जो कि यकीनन हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी हो या फिर ऑनलाइन दूसरे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, उनकी रेगुलराइजेशन बहुत दूर है, अभी उनकी पॉलिसी फ्रेमवर्क बहुत दूर है। खैर, गुफ्तगू का आगाज करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। नज़ीर लगारी साहब, आपसे शुरू करना चाहता हूं। लगारी साहब, ये जो IMF को वादे किए जा रहे हैं, देखा जाए तो बिजली, गैस, हर चीज की कीमत बढ़ाई जा रही है, क्या आपको लगता है सर ये वादे हम पूरे कर सकेंगे? हमारी इतनी औकात है सर?
ایک تو یہ کہ وعدے آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کر رہے ہیں اور الیکشن کمپین سے پہلے آپ عوام سے وعدے کر رہے تھے، اور عوام سے جو وعدے کر رہے تھے وہ ان وعدوں کے بالکل برعکس تھے اور بالکل الٹ تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو 300 یونٹ تک بجلی جو ہیں وہ سب کہہ رہے تھے مشترکہ طور پر، سب کہتے ہیں کہ 300 یونٹ تک بجلی جو ہم آپ کو فری دیں گے۔ اب تو 1 یونٹ پر 5.5 روپے بڑھا دیے گئے ہیں، اور اس طرح تو یہ بہت زیادہ آگے چلا گیا۔ یہ پاکستان کے لوگوں کے بس میں تو نہیں ہے کہ بجلی کے اتنے نرخ ادا کر سکیں۔ پھر آپ جو لاسز ہیں ان کو بالکل نہیں ٹچ نہیں کر رہے ہیں، چوری ہو رہی ہے اس کو بالکل نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جناب اتنی بڑی چوری ہو رہی ہے، آپ اس کو کیسے نکالیں گے، سارے بحران سے کیسے نکالیں گے، معیشت کو کیسے آگے لے کر جائیں گے۔ اب صرف فارمولے بنا دیے گئے ہیں، ان فارمولوں کے تحت ہم نے قرض حاصل کرنا ہے، پھر اس قرض کو بیٹھ کر ہم نے استعمال کرنا ہے، اس کی لوٹ مار ہونی ہے، اس کو کھایا جانا ہے، اس کے طریقے مختلف نکال دیے گئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد پھر ہم جائیں گے دیوالیہ ہونے کے قریب، پھر ہم اپنی حیثیت کو واپس آئیں گے اور کہیں گے جناب دیکھیں ہمیں اگر ہم دیوالیہ ہو گئے تو پھر بہت کچھ بیٹھ جائے گا، اور پھر دنیا کو ہم آنکھیں بھی دکھائیں گے، اپنی صورتیں بھی دکھائیں گے، پھر ایسی سخت شرائط پر قرض لیں گے اور عوام کو کچلیں گے بیٹھ کر، اور عوام پر ایسا راج کریں گے کہ عوام بھول جائیں گے، اور عوام کے پاس ایک ہی مشکلہ شاید رہ جائے گا کہ وہ آبادی بڑھاتے رہیں۔ یہ سخت خراب صورت ہے۔ لغاری صاحب، آبادی بھی ایک بڑی خطرے کی گھنٹی۔ ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ایڈ میں دیکھنے کو ملتی تھی ہم دو ہمارے دو، اب تو بھول گئے چابی وابی، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جتنے پیدا کرنے کرتے رہو، اور آبادی کے جس حساب سے بڑھ رہی ہے آنے والے وقت میں اس کے بعد ایک تفصیلاً پروگرام بھی کریں گے۔ ود یور پرمیشن نقوی صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ نقوی صاحب، ہم جو آئی ایم ایف کو وعدے کر رہے ہیں وہ سچے وعدے ہیں، جھوٹے وعدے ہیں، وفا ہوں گے نہیں ہوں گے؟ نقوی صاحب جی دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے وعدے کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ پہلے وعدے اپنے آپ سے جو کیے ہیں ان کو وفا کرنے کی بات کیجیے۔ اس ملک کی ضروریات کیا گیا، یہ ایسٹ ہے یا لائبلٹی ہے، اور اگر اس کو امپلائڈ رکھنا ہے تو آپ کو 7 to 8% گروتھ ریٹ چاہیے۔ وہ 7 to 8% گروتھ ریٹ آپ کے لیے، اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے۔ وہ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گا؟ اور اگر آپ جو بھی قرضہ لے رہے ہیں آپ نے کوئی نہ کوئی اس کے اتارنے کا پروگرام بھی کریں، تو آپ کو جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو۔ اچھا، اب ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو آپ کہتے ہیں اگر 15 سے 16% ہو جائے گا تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وقت ہم 9% پہ ہیں، تو کیا ان لوگوں کو ٹیکس کریں گے جن کو آپ ابھی ٹیکس کر رہے ہیں، یا اپنی ٹیکس بیس کو وائڈ کریں گے؟ یہ آئی ایم ایف تو قرضہ دے رہا ہے، اس کو تو ایک ایشورنس چاہیے کہ اس کا قرضہ کیسے واپس ہوئے گا۔ وہ کہتے ہیں آپ کے یہ انڈیکیٹر لے آئے تو میں سمجھتا ہوں قرضہ واپس ہوگا، اور یہ نہیں لائیں گے تو ہمارا قرضہ واپس نہیں ہوگا اور ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ قرضہ بری بات نہیں ہے، قرضے کا استعمال اگر صحیح نہ ہو وہ بری بات ہے، اور ترقی کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو ویسٹفل ایکسپینڈیچر میں لے جائیں گے، عیاشیوں میں خرچ کر دیں گے، سائز آف گورنمنٹ کنٹرول نہیں کریں گے، آپ اپنے جو این ایف سی اور پی ایف سی ایوارڈز ہیں ان کو متنازع کر کے رکھیں گے، تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسائل رائٹ ہم نے اپنے لیے حل کرنے۔ رائٹ آئی ایم ایف سے ہم جو ہیں وہ قرضہ لے رہے ہیں، قرضہ دینے والا ہمیشہ سخت شرائط رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اس قوم کو کتنے عرصے میں، اگر آپ ہی کی حکومت رہے گی تو قرضہ اتار دیں گے۔ یہ بڑا آسان کام ہے کہ جو آدمی 3 سال رہا ہو اس کے اوپر آپ لگا دیجئے۔ اس نے تو ایک آئی ایم ایف کا پروگرام لیا تھا، جو اس سے پہلے 25 آئی ایم ایف کے پروگرام تھے وہ کتنے لیے تھے؟ رائٹ ہم سر، تو اپنی صورت بد سے بدترین کرتے جا رہے ہیں۔ غریب غریب تر رئیس رئیس تر کیپٹلزم کی بہترین مثال ہیں ہم سر۔ یہی سوال میں رکھنا چاہوں گا بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ کی طرف، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سر شہری رحمان صاحبہ نے کہا تھا کہ پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے، جبکہ نجکاری کی فہرست میں ٹاپ پر پی آئی اے ہے، جس کے کل اس وقت قرضے ہی صرف 825 ارب کے ہیں۔ تو جو ہم وعدے کر رہے ہیں آپ کی نظر میں بیرسٹر صاحب، وہ ہم پورے کریں گے یا صرف ابھی پیسے لینے کے لیے بول رہے ہیں کہ ہاں ہاں ہم کر دیں گے؟ دیکھیے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ میرے خیال سے پالیسیز تو کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ، بس ڈے ٹو ڈے دیکھتے ہیں یہ ہو جائے اور یہ کر لیں اور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں بس اتنا قرضہ چاہیے کہ ہمارا آج کا دن گزرے، کل پھر دیکھی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو پاکستان کی بدترین معاشی صورتحال ہے وہ کسی ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریاست کا مسئلہ ہے۔ یہ معاشی صورتحال ساری حکومتوں نے مل کے خراب کی ہے، تو اس لیے کیونکہ ریاست اسے خراب رکھنا چاہتی ہے۔ ریاست پرو پیپل نہیں ہے، پیپل فرینڈلی نہیں ہے۔ ریاست آپ کی جو بن چکی ہے اس کے اندر نہ تو لوگوں کے لیے لوگ ترجیح ہیں،
اور پھر لوگوں میں بھی جو غریب ترین لوگ ہیں وہ تو بالکل ترجیح نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی حکومت آتی ہے تو وہ حکومت کس سے بنتی ہے, کن کی بنتی ہے, انہیں لوگوں کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. حکومت تو یہ جو ہماری جمہوریت ہے اصل میں اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اکثریت کے لوگ پارلیمان کے اندر جائیں اور پھر انہی کے نمائندے جائیں جو لوگ اکثریت میں موجود ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ 1-2-3% جو آپ کی رولنگ کلاسز ہیں وہی اسمبلیز کے اندر جاتی ہیں. وہ بڑے جاگیردار ہیں, بڑے سرمایہ دار ہیں, یا کوئی خاص ایک طبقہ ہے آپ کا جو بیوروکریسی کے رشتہ دار ہیں یا آپ کے ملٹری بیوروکریسی سے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں جن لوگوں کے مسائل ہیں وہ تو پالیسیز بنانے میں ہے ہی نہیں ہے, نہ ان سے پوچھا جاتا ہے. تو فیصلہ ریاست نے یہ کرنا ہے کہ اسے جناح صاحب نے جو فرمایا تھا اپنی 11 اگست کی تقریر میں کہ اسے ایک فلاحی ریاست ہونا ہے اور غریب کو ترجیح ہونا ہے, کیا ہم وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. 75 سال کے بعد ایک دفعہ پھر غور کرنے وہ بننا ہے, یا ہمیں اسی طرح ایک ڈیپ سٹیٹ, اب تو دنیا ڈیپ سٹیٹ کی مثال دینا چاہے تو فوری طور پہ جو نام ذہن میں آتا ہے وہ پاکستان آتا ہے. تو ہم جن محیط سایوں میں پھنسے تھے اب تو میرے خیال سے ایک دلدل ہے جس کے اندر پھنستے جا رہے ہیں. رائٹ سر. اس لیے کوئی بیٹھوں اور ایک حکومت پہ تنقید کروں, یہ حکومت کی تنقید نہیں ہے. جی سر. آج تنقید ریاست کے مزاج پہ ہے. کیا ریاست اسی طرح رہنا چاہتی ہے کہ مزدور کا نمائندہ سرمایہ دار ہوگا, رائٹ سر. مزارے کا نمائندہ جاگیردار ہوگا اور اس کے ساتھ حکومتیں چلیں گی, اور پھر ان سے دیکھا جائے گا کہ آئی ایم ایف سے لینے والے قرض کو وہ لوگوں پہ خرچ کریں گے. جو رولنگ کلاس 4,500 ارب روپیہ سبسڈی میں اور اپنی سہولتوں میں کھا جاتی ہے, تو اگر کوئی حکومت آگے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دے دے 450 ارب میں, تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے ٹھیک کہ سر. یہ آپ انہیں غریب بنا رہے ہیں. بھائی جن کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں, انہیں کیا دیں گے؟ آپ غریب نہیں ہیں, آپ کے لیے مفت روٹی ہے, پوائنٹ مفت ٹیکن سر. بجلی ہے, مفت پیٹرول ہے, تو عوام کے لیے کیوں لیں؟ پوائنٹ ٹیکن سر. غوث محمد نیازی صاحب, یقیناً ہمارے ملک کا بڑا مشہور محاورہ ہے سر, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. لغاری صاحب نے بھی شروع میں یاد دلایا ہمیں 300 یونٹ بجلی فری ملے گی, تنخواہیں دگنی ہو جائیں گی, یہ ملے گا وہ ملے گا. عوام کو بھی عادت ہو گئی ہے سر ایسے وعدوں کی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ وعدے ہیں جو جھوٹے ہیں, کبھی پورے نہیں ہوں گے. کیا آئی ایم ایف کو بھی سر ایسی عادت ہو گئی ہے غوث محمد نیازی صاحب؟ دیکھیں جی, آئی ایم ایف کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو اس نے قرض دیا ہے اس کی وہ مارک اپ اور ساری چیزیں قرض واپس ہوتا ہے. اس کو یہ سرکار نہیں ہوتا کہ عوام مر رہی ہے, پس رہی ہے, جس نے بھی قرض لیا ہے اس کو چاہیے اپنا قرض واپس. تو اس کے لیے وہ سخت, اس کے لیے یقیناً سخت فیصلے اور سخت لیڈر کا جو کام ہوتا ہے, عوامی لیڈر کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس نے ان لوگوں کی, غریبوں کی پاس پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے اور اس دیکھتا ہے کہ کیا اس سے جو میں اقدامات کر رہا ہوں, یہ قرض لیا ہے, یہ جو بجلی یا گیس کے ریٹ بڑھا رہے ہیں, تو اس سے عوام پہ کیا حال ہو. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور آئی ایم کی کڑی شرائط جو ہے, جو بھی 1 جولائی سے بجلی کی ریٹ بڑھانے کی, وہ نہیں ماننی چاہیے اور متبادل ذرائع اور تلاش 300 یونٹ بجلی فری دینی چاہیے. جی اس کا بھی انشاءاللہ ہو جائے گا, ابھی نہیں تو 6 مہینے سال بعد ہو جائے گا, اور ہمیں متبادل ذرائع تلاش کرنے چاہیے اور مل جائیں گے. جیسے پچھلے 9 مہینے اکتوبر 22 سے لے کر جون 23 تک آئی ایم ایف نے ہمارا امتحان لیا اور کوئی قسط نہیں دی. مسئلہ کیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, لیکن الحمدللہ ہمارے کچھ دوست تھے, انہوں نے مجھے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. تو ہمیں اپنے پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تھا, دوستوں نے ڈیفالٹ ہونے نہیں دیا. بڑی اچھی بات کی سر آپ نے, سچ بولا ہے, حق کی بات کہی آپ نے. اب گفتگو سر تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ آپ کے ایک لیڈر ہیں سر خواجہ آصف صاحب, ملک کے وفاقی وزیر دفاع ہیں, اور ان کی ایک بڑی ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو یقین نہیں آ رہا پاکستانیوں کو کہ یہ ممکن ہے. لغاری صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ ایک سابق آرمی چیف کو پارلیمنٹ میں, ایک سابق ڈی جی آئی ایس اے کو پارلیمنٹ میں, اور عمران خان کو پارلیمنٹ میں لا کے ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ لوگوں نے کام کیوں کیا؟ از اٹ ایون پاسبل, یا خواجہ آصف کو شوق ہے سر ہیڈ لائنز میں رہنے کا؟ لغاری صاحب نہیں, ہیڈ لائن میں لینا بھی ہوتا ہے, لیکن اندر سے درد ہوتا ہے جو آتا ہے, اور اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں, اس لیے یہ بات کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں, اس لیے کہ ان عہدیداروں نے یہ مسائل پیدا کیے. جن کی بات کی جا رہی ہے انہوں نے تو پیدا کیے نا سر. ان عہدیداروں نے 76 سالوں میں بہت سارے مسائل پیدا کیے, لیکن 76 سالوں میں آج تک کوئی ان سے پوچھ نہیں سکا کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی. نہیں, بہرحال کوئی کہہ تو رہا ہے, ہم لوگ تو بس کہنے کی طاقت ہے ہم سیویلینز میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہاں ہے ہمارے پاس لوگوں کے اندر کہنے کی جرت بھی کہاں ہے, وہ بات بھی کون کر سکتا ہے. ہم ان کے سامنے تو
بڑی چیزیں ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ہم اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں، ہم اپنی تاریخ پیش کر دیتے ہیں، ہم اپنی ساری وہ تاریخ پیش کر دیتے ہیں جو بہت پہلے گزر گئی تھی. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وہ کام کیا تھا. جناب آپ یاد تو کریں ایم عالم کو انہوں نے کیا کیا تھا، اب یاد تو کریں کہ 65 میں کیا ہوا تھا، اب یاد تو کریں کہ فلاں تاریخ کو. ہم تو ان کو یہ سنا دیتے ہیں یہ کہ ہم دہشت گردی سے کیسے نمٹ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اس بات پر کوئی بات ہی نہیں کرتا. بھائی دہشت گردی آئی کہاں سے، کس طرح سے، کس کی اکنامی ہے، کون اس کو چلاتا ہے، اس دہشت گردی کے پس پردہ کن لوگوں کے اغراض و مقاصد پورے ہو رہے ہیں وہ بھی تو بتا دیا جائے. تو بہت سے سوال ہیں، کوئی سوال خواجہ آج سے پوچھ رہے ہیں، کوئی سوال کوئی اور جا کر پوچھیں گے. بہرحال یہ سوالات تو بنتے ہیں، ریلیونٹ سوال از ہے. اٹ پاسبل؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ بات تو ہو رہی ہے نا، یہی بڑی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے، اور یہ کہ اس منصب پر جو وہ ہیں موجود ہیں، وزیر دفاع وزیر دفاع کے منصب پر موجود اگر کوئی شخص کہہ رہا ہو تو اگر کچھ نہیں تو خوف کی ایک چیخ ہی صحیح، لیکن آپ کو یاد ہے نواز شریف کوئی آواز دو. لگائی صاحب، نواز شریف صاحب نے لنڈن میں بھی یہی کہا تھا احتساب ہوگا باجوہ کا، احتساب ہوگا ان کا، تو پھر ایک دم شہباز شریف بھاگے تھے. اگر ان کو بھی خاموش ہو کر بیٹھنا ہے تو پھر کل خاموش ہو جائیں گے، اگر بولتے رہنا ہے تو بولیں گے. تو یہی سوال اب پوچھ لیتے ہیں. نقوی صاحب آپ سے پہلے پوچھ لیتا ہوں کیونکہ آپ کے یہ قریبی سمجھے جاتے تھے یہ لوگ، اب تو خیر قریبی نہیں ہے. کیا از اٹ ایون پاسبل سر ایکس آرمی چیف، ایکس ڈی جی ISI اور عمران خان کو پارلیمنٹ میں پیش کرنا؟ عمران خان کی تو شکل ہی سے ٹیلی ویژن پہ بین ہے، 8 مہینوں سے کسی نے دیکھی نہیں ہے، تو لوگ تو بڑے عمران خان کے فالوورز خوش ہوں گے کہ ہاں یار پارلیمنٹ میں پیش کر دو، لوگ دیکھ لیں گے ایک دفعہ بڑے عرصے بعد. یور اوپینین؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا سوال تو یہ ہے کیا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور کمیٹیوں کے سامنے لوگوں کو پیش ہونا چاہیے، تو اس کا جواب تو ہاں ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، اگر کمیٹیاں بھی فعال ہو جائیں اور سوالات بھی صحیح ہوں. یہ نہیں کہ پہلے وہاں سے سوال آئیں اور وہی سوال پوچھے جائیں. اگر آج ہم نے اپنی تاریخ کو مشق نہ کیا ہوتا، ہم نے ایک ڈکٹیٹر کے بعد دوسرے ڈکٹیٹر کو نہیں آنے دیا ہوتا اور پھر تیسرے ڈکٹیٹر اور چوتھے ڈکٹیٹر کو نہیں آنے دیا ہوتا، تو یہ سوال بالکل پوچھے جانے چاہیے اور پوچھے جانے چاہیے. آپ نے یہی کہا ہے کہ ایک جسٹس صاحب تھے، چیف جسٹس صاحب، وہ سول سروسز اکیڈمی میں گئے تھے. انہوں نے کہا جی there is a written part and there is an unwritten part. Tries to subvert the constitution of Pakistan, he will be subject to a penalty of up to death. لیکن اس کے اندر ایک حصہ وہ نظر نہیں آتا. جب وہ سکسیڈ ہو جاتا ہے وہ تمام قانون تبدیل کر دیتا ہے، ججز بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، PCO ججز بھی بن جاتے ہیں، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی بھی آ جاتا ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر اتنے عرصے میں اگر خواجہ آصف صاحب کو ذرا بھی غیرت ہوتی، شرم ہوتی، حیا ہوتی، جو جملے ان کے ہیں، تو وہ آج MNA کا ووٹ نہیں لیتے. اسے ان کو باقاعدہ چیلنج کیا ہے ریحانہ ڈار نے. رائٹ سر، رائٹ سر. تو جو بے غیرت لوگ ہوتے ہیں وہ غیرت مندانہ کام کبھی نہیں کر سکتے. رائٹ سر. میں گفتگو آگے بڑھانا چاہوں گا، مجھے بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ کی نظر میں سر از اٹ پاسبل؟ دیکھیے فیصلہ کر لینا چاہیے، پاسبل یا امپاسبل کی بات نہیں ہے. اب ایک دفعہ دیکھیے خود جاتے ہوئے جنرل باجوہ کہہ کے گئے کہ ہمیں یہ پولیٹیکل رول ادا کرنا ہے اور ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، اور خود فارمر پرائم منسٹر مانتے رہے کہ فیض حمید صاحب بھی میری گورنمنٹ کو چلاتے تھے اور اگر وہ رہتے تو میری حکومت کبھی نہ ٹوٹتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے آدھا سچ بولا ہے، مکمل سچ نہیں بولا. پاکستان کے اندر مسائل صرف باجوہ صاحب اور فیض حمید کے نہیں ہیں. اس ملک کے اندر کوئی حمید گل بھی آیا تھا اور اس نے بھی کوئی گل کھلائے تھے. اس کے کھلائے ہوئے گل ہیں جس پہ ابھی لغاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو دہشت گردی کی کہاں سے آئی ہے لہر اور یہ اکانومی چلا کون رہا ہے، یہ بھی تو سوالات ہیں. یہ جو ہمیں کہانیاں سناتے تھے گرم پانی تک رسائی کی اور فلاں، یہ سارے جو ڈرامے ہم جو سنتے رہے تھے، دنیا بھر میں یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کی سرحدیں ہوتی ہیں، نظریاتی سرحدیں ہم نے کبھی نہیں سنی تھی. یہ واحد ریاست ہے جس کی سرحدیں بھی ہیں اور نظریاتی سرحدیں بھی ہیں، اور پھر ان نظریاتی سرحدوں کے محافظ بہت سارے پیدا ہو گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑے جتھے اور جیش اور لشکر اور دہشت گرد پالے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک جنرل باجوہ اور فیض حمید بلانے سے نہیں، اس ملک کو ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ضرورت ہے جس کے اندر سارے بیٹھے، سارے مانے. کوئی فیض حمید آیا تھا تو وہ بھی غلط تھا اور کوئی حمید گل آیا تھا
تو وہ بھی غلط تھا. پاکستان کے اندر اب فیصلہ ہو جانا چاہیے, یا تو آپ کو آئین کے تحت چلنا ہے, Right, یا sir. پھر جس کی لاٹھی نہیں, لاٹھی اب چھوٹی لگتی ہے, جس کی بندوق اس کا ملک, اس طرح بالکل چلنا ٹھیک, ہے. تو پھر بالکل آپ ٹھیک. یہ وار لارڈز کے حوالے کریں گے, ملک نہ آئینی طور پہ چل سکے گا, نہ وہ فلاحی ریاست بن سکے گا. یہی تو بنیادی مسئلہ ویل ہے سیڈ, اس ملک کا اس وقت. ویل سیڈ بیرسٹر صاحب. نیازی صاحب, آپ کی نظر میں مجھے یاد پڑتا ہے نواز شریف صاحب نے جب ایسی باتیں کی تھی تو شہباز شریف صاحب فوراً سے لنڈن بھاگے تھے ان کو بولنے کے لیے کہ دوبارہ یہ باتیں مت کیجیے گا, ابھی آپ کو الیکشن جیتنا باقی ہے. کیا اب آپ کو لگتا ہے خواجہ آصف صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا ہوگا یا نہیں ہوگا سر؟ دیکھیں جی, خواجہ آصف صاحب نے میرے خیال میں اپنے طور پہ بیان نہیں دیا ہوگا, اپنے دوستوں سے مشاورت کی ہوگی. اور مسئلہ یہ ہے, اب دیکھو سپریم کورٹ میں ایک کیس بھٹو کا کیس رکھا تھا, پتہ نہیں کتنے سال سے چل رہا تھا. اب آ کے کہیں فائنلائز سر چل تو نہیں رہا تھا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی اٹھایا تھا, صدارتی ریفرنس تھا, کوئی اٹھا ہی نہیں رہا تھا, قاضی صاحب نے ابھی اٹھا کے اس پہ فیصلہ سنایا ہے, کوئی چل ول نہیں رہا تھا وہ جی سر. جی بالکل. تو اس لیے اٹھایا ہے کہ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کا ہو جائے, تاریخ کو ٹھیک کر دیا جائے. تو غالباً مجھے اب اس پہ پورا علم نہیں ہے کہ خالد صاحب نے مشاورت سے قدم اٹھایا یا نہیں کیا. لیکن بہرحال آپ کی نظر میں یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں, جگہ بھٹو والا کیس ممکن ہے تو اس میں اگر ہے تو یہ بھی ممکن ہے اس میں, تاکہ تاریخ کو ٹھیک کر دیا جائے. ہو سکتا ہے ان کی پیشی لازمی نہ ہو اور پارلیمنٹ یہ کہہ دے کہ ان کا جو رول تھا وہ صحیح نہیں تھا. تو مطلب تاریخ کو ٹھیک کرنا, تاکہ مقصد یہ ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے ریاست, سارے ہمارے ہم ایک ہی ہم ایک ہیں. مطلب یہ کہ آئندہ کوئی جو بھی کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈکٹیٹر یا عامر ہے یا ڈکٹیٹر آنے کی کوشش کرے تو اس کے سامنے ایک چیز ہونی چاہیے کہ یہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے, میرا احتساب بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ٹھیک سر. پرویز مشرف کو جو ایک کیس چلا تھا, میرے خیال میں اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسا مہم جو نہیں ہوئی تو اچھی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم تمام پرویز ادارے اپنے. مشرف کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے سر, کچھ نہیں بگاڑ سکے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے نیازی صاحب, ود یور پرمیشن مجھے بریک لینے دیجیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. آف کورس ملک میں جو دہشت گردی کی لہر ہے, جو دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے, آخر یہ کب تک چلے گی, کون اس کا خاتمہ کرے گا, کون اس کا ذمہ دار ہے, اور ہماری خارجہ اور داخلہ پالیسی کیا ایک لیول پہ ہے یا نہیں, بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہو, ہماری چیک پوسٹیں نشانہ بن رہی ہوں, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہوں. بے شک وہ منہ توڑ جواب دیتے ہیں اور ان کو بھی بتا دیتے ہیں کہ پاکستانی فوج کی صلاحیت کیا ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن, ہم نے آپریشن ضربیات سنا, ہم نے آپریشن رد الفساد سنا, اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کئی آپریشن دیکھے ہیں. لیکن میری نظر میں جب تک ہماری فورن پالیسی اور ہماری ڈیفنس پالیسی, خارجہ اور داخلہ پالیسی ایک لیول پہ نہیں آئے گی, ہم یہ مسائل حل نہیں کر پائیں گے. آج افغانستان ہمارا دشمن بنا ہوا ہے, ایران ہمارا دشمن بنا ہوا ہے, بھارت ہمارا بچپن سے دشمن ہے, اور چائنا کا جب مفاد ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. سوال لغاری صاحب آپ سے ہے, کیا وجہ ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری داخلہ اور خارجہ ایک لیول پہ ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اور یہ دہشت گردی کب تک چلے گی, کون سیدھا کرے گا سسٹم کو سر؟ تو کیا یہ ہمارے ساتھ یہ ممالک کرتے ہیں؟ ہم خود کر رہے ہیں نا کیا سر. ایران ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ کیا افغانستان ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ کیا چین ہمارے اپنے مفادات کے لیے ہماری طرف دیکھتا ہے؟ کیا انڈیا جو ہے وہ پہلے سے ہمارا دشمن جو ہے وہ تو خیر ہمارے پاس کے ساتھ ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کون سے ایسے اثاثے ہیں جس کو ہم فخریہ پیش کریں. ہم سے کہا تھا, یعنی بذات خود میں ایک میٹنگ میں تھا جس میں ایرانی سفارتکار یہ کہتے تھے کہ جناب ہم 70,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں, جو ہمارے پاس ایکسس ہوتی ہے وہ بجلی آپ لے لیں ہم سے, ہمارے ساتھ نیگوشیٹ 50 روپے پیٹرول کا لے لیں ہم سے لیٹر. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے لے لیں. میں نے وہاں پوچھا, یہ 3-4 مہینے کی بات ہے, میں نے پوچھا جناب آپ پیٹرول کیسے لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پاکستانی 10 روپے میں 1 لیٹر یہاں پر پیٹرول ملتا ہے. اور جب انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا ہمارے یہاں جتنا 1 لیٹر کا پڑتا ہے اتنی رقم میں یہاں ایک ٹینک کی فل ہو سکتی ہے گاڑی کی. یہ صورتحال تھی اس وقت ہمارے پیٹرول کی. ہمیں وہ گیس کے لیے پائپ لائن اب ہمارے گیٹ تک لے کر آیا ہے. ہم دیکھتے ہیں واشنگٹن کی طرف وہ کیا کہتا ہے, وہ ہمیں ایک اشارہ کرتا ہے کہ جناب لے لیجئے, یا ہم پھر اس کی طرف ایک گھور کر دیکھنے کے عمل میں ہم کہیں گے جناب سوری ہم نہیں لے رہے ہیں, اور ایران مفت دینے کو تیار ہے, ہم نہیں لے رہے ہیں. اچھا پھر افغانستان میں جو دہشت گردی افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے, تو اس دہشت گردی کو کیسے پروان چڑھایا گیا ہے؟ یہ دہشت گرد پالے کہاں گئے تھے, ان کی پرورش کہاں ہوئی تھی, ان کی ساری جو سپورٹ ہے وہ کہاں ہوئی تھی؟
یہ جو افغانستان میں یہ جتنے دہشت گرد ہیں یہ کون لوگ تھے, کیسے لوگ تھے, کہاں کے لوگ تھے؟ یہ کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوئے تھے. ان کو باقاعدہ پالا پوسا کس کیا, یہ اثاثے کس کے ہیں, یہ پراپرٹی کس کی ہیں, یہ کہاں کی آئی ہوئی چیزیں ہیں, یہ کون تھے جو طالبان کو ہم نے ہی ٹرین کیا ہے, ہم نے ہی بہت ان کو پروموٹ کیا ہے افغان وار کے دوران. سر ہم تو بالکل نہیں ہے, پاکستان کے عوام بالکل نہیں ہے, اور پاکستان کے ادارے اگر ہیں تو وہ اپنی وضاحت کریں. پاکستان کے عوام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ طالبان کو پروموٹ کیا جائے, پاکستان کے عوام نے کبھی نہیں کہا کہ ٹی ٹی پی کا وجود ہونا چاہیے, لیکن ٹی ٹی پی نے جب ہماری لیڈر کو, پاکستان کی ایک بڑی شخصیت کو قتل کر دیا گیا تو ہم تو پوچھ بھی نہیں سکے. لغاری صاحب آپ کی بات سے جڑی ہوئی بات خواجہ آصف صاحب نے بھی کی ہے, وہ کہتے ہیں کچھ ایسی فائلیں سائن کی جن میں لیفٹیننٹ اور کیپٹن رینک کے افغان شہریوں کو فوج سے نکالا گیا. یہ آپ سے جڑی ہوئی بات تو جو اگر آپ کے پاس ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کے پاس اس رینک کے افسران افغان بیٹھے ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر یہ بات کھل گئی ہے تو اب سامنے آنا چاہیے اور وضاحت آنی چاہیے. اور غلط اگر پاکستان میں اتنا غلط ہوتا رہا ہے, دیکھیں بہت کچھ ہم بھی دیکھ چکے ہیں. جی یہ جب افغان وار ہو رہی تھی 80s کے دوران میں, ہم نے بھی بہت کچھ دیکھا تھا. ہم نے ان آنکھوں سے جا کر دیکھا تھا کہ کس طرح سے ٹریننگ لی جا رہی تھی. یہ حزب اسلامی کا ہے, یہ حرکت المجاہدین کا ہے, یہ حرکت الانصار کا, یہ فلانی حرکت کا, یہ سارے کے سارے ٹریننگ کیمپ کھلے ہوئے تھے اور دنیا ساری کہتی تھی کہ یہاں دہشت گردی پروموٹ ہو رہی ہے. ہم نے دہشت گردی کو نہیں روکا ہوا تھا, وہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے, وہ مصیبت آ گئی ہے, ہم اس عذاب میں گرفتار ہیں جو ہم نے خود پالا تھا. بھائی اب اس سے دستبردار ہونے کی باتیں کی جائیں, اب اس سے جان چھڑانے کی باتیں کی جائیں. یہ کون ہے جن کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں دہشت پھیلانا؟ یہ کون ہے جن کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں ڈرگ پھیلانا؟ یہ کون ہے جن کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں منشیات اور اسلحہ جو ہے اس کی فراوانی ہو؟ یہ کس کا انٹرسٹ ہے؟ اور جن کا انٹرسٹ ہے وہ اس انٹرسٹ سے دستبردار ہو جائیں. یہ وار لارڈز کون ہیں؟ سر اسرائیل اور بھارت اپنے انٹرسٹ سے دستبردار کیوں ہوں گے سر؟ تو کیوں اگر وہ چاہتے ہیں پاکستان ختم ہو, پاکستان ٹوٹے پھر سے. اگر آپ ایسا ماحول بنائیں گے جہاں دشمن کو آنے کا موقع ملے گا تو کیوں نہیں آئے گا دشمن؟ دشمن کے لیے بہترین ماحول ہے. خیر گفتگو آگے بڑھانے دیں سر آپ کی اجازت سے. نقوی صاحب آپ کی نظر میں ہو از ریسپانسبل؟ کیا ہماری داخلہ خارجہ پالیسی ایک لیول پہ ہے, نہیں ہے؟ فیلئر کس کا ہے, کس کو آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے سر؟ پہلی چیز تو یہ پاکستان کی پرنسپلز کیا ہیں. should we as a country invade other countries? نو. اگر جواب نہیں ہے تو ہم جو کچھ ایکشن کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کے ریزلٹس جو ہوں اس کو علیحدہ سے ڈیبیٹ کیا جائے, بٹ پرنسپلی وی ہیو رانگڈ. کیا ہمیں دہشت گردی کو ختم کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. لغاری صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں ان سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر لوگوں کی فلاح کی بات کریں, معیشت کو استحکام دیں, اور جو آپ کے ہاں سے وہ ایلیمنٹس ہیں جو ملک کے خلاف سازش اور ملک کے خلاف بات کرتے ہیں, لوگ خود ان لوگوں کو ایکسپوز کر دیں گے. ان کے بیانیے کو تقویت اس وقت ملتی ہے جب لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے. جب آپ زبان بندی کر دیتے ہیں, جب آپ لوگوں کو بے گناہ عرصہ دراز تک جیلوں میں رکھتے ہیں, مسنگ پرسنز آتے ہیں, تو ان کے رینکس میں سویلنگ ہوتی ہے اور ان کو فوڈر ملتا ہے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. آپ اگر سدباب کرتے رہیں اور ایک اچھا مستحکم قسم کی پالیسی بنائیں, اور دونوں چیزیں چاہیے, کیرٹ بھی چاہیے, اسٹک بھی چاہیے, اس سے کہ صرف اسٹک سے کام نہیں چلتا, کیرٹ بھی اتنی ہی ضرورت ہے. ٹھیک سر, if you would allow me, I'll take the discussion ahead sir, کیونکہ سوال بہت سارے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ سب سے ان کا اوپینین جانوں. یہی سوال بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ کی طرف. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں لغاری صاحب نے کر دیں. یہ دہشت گردی کے پنپنے کی وجوہات اور اس کے پس پردہ قوتیں اور ریاست کا ایک اپنا مزاج, جو میں نے کہا جو 80s کے اندر پروان چڑھایا گیا اور افغانستان میں مجاہدین پالے گئے, وہ مجاہدین پھر طالبان بنے, وہ طالبان پھر بیرسٹر صاحب if you would allow me, ایک لائن کہنا چاہوں گا سر آپ کے اس تجزیے سے پہلے. سر ایک بڑی کامن چیز ہے سر افغان وار میں اور آج کے دور میں, جو کل مجھے آپ سامنے رکھی بھی تھی میں نے اپنے ویورز کے, افغان وار کے دوران بھی سر ہم نے اپنے ایئر چیف مارشل کو ایکسٹینشن دی تھی. گزشتہ روز بھی ہم نے اپنے ایئر چیف مارشل کو کوئی 4 دہائیوں کے بعد, 40 سالوں کے بعد سر پاکستان میں کسی ایئر چیف مارشل کو ایکسٹینشن ملی ہے. تو لگ یہی رہا ہے کہ ہم بھی آج بھی ایک اندرونی جنگ کا شکار ہے. پلیز کنٹینیو بیرسٹر صاحب.
देखिए एक्सटेंशन वाली बात तो वो कहते हैं कि बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुंचे। अगर एक एक्सटेंशन होगी फिर दूसरी भी होगी, फिर तो एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन होगी। मैं समझता हूँ कि इन सारों का जो जुड़ा है, मैं जी जरा उस पे आ जाता हूँ कि मसाइल क्या हैं। जी हमारे मुल्क का मसला ये है कि यहाँ पे आर्मी चीफ का तकर्रुर किस तरह होना है, ये बड़ी जरूरी चीज है। इस वक्त पाकिस्तान के पास नादिर मौका है कि सीनियर मोस्ट जनरल को आर्मी चीफ बनाया गया है, जो खुश आइंद भी है। और अगर हम इसी को कंटिन्यू कर लें तो पाकिस्तान के अंदर ये जो तजब्जुब और गुमुगू की कैफियत आती है हर 3 साल के बाद, वो खत्म हो जाएगी। अब मुद्दत का तयन भी कर लिया जाए, इदारा ही कर ले सीनियर मोस्ट। ये वजीर आजम से ये ले ही लें, ये जो मुसीबत पड़ी हुई है कि कौन होगा आर्मी चीफ। इदारे में जो सीनियर मोस्ट हो वो बनता जाए, जैसे कि हमने जुडिशरी के अंदर किया, और उसके हमें समरात पॉजिटिव मिले हैं। ये पाकिस्तान के पास इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर हमारे हालात बदतरीन है और गुप अंधेरा है, उसी में टनल की दूसरी तरफ हमें लाइट भी नजर आती है कि हमें एक बड़े अरसे के बाद एक ऐसा चीफ जस्टिस बहरहाल मुयसर आया है, फाइज ईसा जैसा, जो कि हमें दहाइयों से मुयसर नहीं आया। आर्मी चीफ सीनियर मोस्ट है। तो अब ये हमारी सियासी क़यादत को भी फैसला करना है कि जो इन्होंने खराबियां पैदा की हैं, नफरत, तकसीम और अपनी सियासी बालादस्ती को खत्म किया है, अगर तो ये उसके धोने खुद धोना चाहते हैं तो एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए और मामलात को ठीक कर लें, वरना नई क़यादत को आके ये करना पड़ेगा। और अगर ये करेंगे तो आइए एक दफा ये फैसले कर लें, जजों का तकर्रुर अच्छे तरीके से हो, कैसे हो वो भी छोड़ दें, मामला प्रोफेशनली सीनियर मोस्ट जज आर्मी चीफ हो, एक्सटेंशंस के मामला खत्म करें। वो 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, मुद्दत का तयन कर दिया जाए और कोई एक्सटेंशन ना हो राइट और सर। सीनियर मोस्ट हो। इसी तरह सियासतदानों के शुक्र है 6 साल पर रुक गए, आप तो अपना 10 साल काम पर करें। भी चले जाते तो क्या होता। बहरहाल मैं वही कह रहा हूँ, मर्जी से इदारा बता दे ना। अगर किसी की मर्जी प्राइम मिनिस्टर की चलती नहीं तो फिर इदारा अपनी मर्जी बता दे। अगर किसी की हक तलफी होगी, 6 साल या 10 साल बनेगा, तो किसी जनरल की हक तलफी होगी ना, मेरी या किसी सिविलियन की तो नहीं होगी। तो वो खुद ही फैसला कर लें कि कितनी राइट देर सर। किसने बैठना है। तो राइट मैं सर। समझता हूँ अगर आप इस तरह फैसले नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल एम्बिशंस रखने वाले पैदा होते रहेंगे यहाँ पे, बहुत से अयूब, याहिया, जिया, मुशर्रफ और बाजवा साहब जैसे। और उनकी ये जो कंफ्यूजन है, उनकी जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, वो पाकिस्तान के साथ मुतसादम है, जिन्ना साहब के विजन के साथ मुतसादम है। तो अब हमें ये फैसला कर लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी हमें लीडर्स चाहिए। और जब लीडरों को फांसियां हो जाएं, जब लीडरों को गोलियां मार दी जाएं, तो फिर लीडर भी तो उन्हीं की पनीरी से उगते हैं। बिल्कुल सही कोई फरमाया। बनाया हुआ फैज हमीद के पल्लू से बंध के आया है और कोई हमीद गुल के पल्लू से बंध के आया है। तो हम लीडर कहां से तलाश करें? रोना बड़ा है इस मुल्क का। तो मैं यही कहता हूं कि एक दफा फैसला अब कर लें भाई कि किस तरह आना है। ठीक सर। असल मसला ठीक वजीर सर। आजम का आना ना आना नहीं है, आर्मी चीफ किस तरह होगा, कितनी देर के लिए वही होगा, सबसे कैसे इंपॉर्टेंट है, होगा, वही सबसे ये इस इंपॉर्टेंट मुल्क है, का मसला है। विदाउट अ डाउट, विदाउट अ डाउट। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, आपकी नज़र में दहशतगर्दी का खात्मा कैसे मुमकिन होगा? देखो, दहशत गर्दी का खात्मा बिल्कुल इस पे जब खात्मा होगा, जिस तरह 2014 दिसंबर में एक हुए था, वाक़या हुआ था, और उसके बाद तमाम सियासी लीडरशिप और उसकी लीडरशिप इकट्ठी बैठी थी और फिर मुश्तरका एक लाएअमल बना था। उसके नतीजे में फिर जो एक्शन हुआ, नेशनल एक्शन प्लान, सारे दूसरे थे, सरफराज़त थी या और भी था, रतुल फसाद वगैरह। तो इसके नतीजे में फिर मुल्क में काफ़ी अमन आया। अब ये जो मसला ज़्यादा क्रिएट हुआ, ये लेकिन अमेरिका ये जो अम टेम्पररी था, भाग गया शॉर्ट टर्म था, लॉन्ग टर्म अम कैसे आएगा सर? नहीं सर, उसमें ये था कि उसमें चूंकि बीच में जो अमेरिका ने एक ब्रेक थ्रू कि अमेरिका पाकिस्तान भाग के छोड़ के चला गया और वहाँ जो अफगान तालिबान बरसे किरदार है, उन्होंने टीटीपी के लोगों को आम माफी के जमरे में छोड़ दिया, तो हालात वहाँ से खराब हुए। सर तो हालात उससे मेरे ख्याल पहले भी आपको खराब थे सर, उसके बाद भी खराब थे, ये इतने कहना कि उसके इतने बाद खराब खराब हुए सर। इतने खराब नहीं थे, इतने खराब नहीं थे। अब भी जरूरत है कि तमाम लीडरशिप जो है हमारी इकट्ठी बैठे, पॉलिसी की क़यादत इकट्ठी बैठे और मुश्तरका लाएअमल बनाया जाए। अफगान तालिबान जो की हुकूमत है उनसे तो बात की शहबाज जाए। शरीफ ये कर पाएंगे अगर सर, मसला लीडरशिप को इकट्ठा कर पाएंगे शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या मरियम नवाज? अब बाकी सारे इकट्ठे, क्योंकि शहबाज शरीफ पर तो तमाम का एतमाद है सिवाय पीटीआई के। बाकी तमाम जमातों ने एतमाद किया है। अगर वो भी पीटीआई पे अकल के नाखन ले और फिर उसको भी ये एहसास हो कि दहशतगर्दी मुल्क का मसला है, हमारी तो यानी पीटीआई लेजिस्लेशन को भी अगर नून खराब लीग पर एतमाद करे तो दहशतगर्दी मुल्क से खत्म हो जाएगी? इकट्ठा बैठ जाए, टेबल पे बैठ जाए
अब चूंकि जो कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है और Right, कुछ sir. चीज़ें हो रही हैं, मेरे ख्याल में पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। मेरे ख्याल में नियर फ्यूचर जो है जब तमाम सियासी पार्टियां और उसकी क़यादत इकट्ठे बैठेंगे, तमाम इदारे इकट्ठे बैठेंगे, तो राइट एक सर। खुश सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, न्याजी साहब प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, ब्रेक लीजिए। व्यूअर्स डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपने पैनल से पूछनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब मेरे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और तकरीबन 5 मिनट मेरे पास बचे हैं, तो मैं अपने व्यूअर्स, अपने पैनल से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ब्रीफ आंसर्स दें। पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा, फिरदौस शमीम नकवी साहब आपसे पूछना चाहूंगा। फैसल वाडा ने कहा है कि रमज़ान के बाद बड़ी गिरफ्तारियां होंगी और पीटीआई के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। आप समझते हैं सर कि और भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और पीटीआई का मुस्तकबिल? 1 मिनट है सर आपके पास। ये बात ये, इस मुल्क में सबसे बड़ी दहशतगर्दी पीटीआई के खिलाफ हो रही है और इसका ताल्लुक कोई अफगानिस्तान से नहीं है, इसका ताल्लुक उसी एलिमेंट से है। उन्हीं ने फैसला किया हुआ है कि उन्हीं ने हमें पीस के रख देना है। और मैं फैसल वाडा की बात से एग्री करता हूँ कि इस वक्त बड़ी क्लियर जद्दोजहद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है तमाम इदारों को आईनी किरदार के हदूद में रहना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि हमने खंजर मेज़ पे गाड़ दिया है, किसी की हिम्मत है जो हमें चैलेंज कर सकता है तो करे, जो चैलेंज करेगा वो उसको पाश पाश कर देंगे। ये सूरत हाल है और अवाम ने फैसला कर चुकी है कि वो समझते हैं कि पीटीआई सही है और जो उसके मुखालफिन हैं वो गलत है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो सियासी जमातें हो। आप जितना हम पे जुल्म करते जाएंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन अवाम से आएगा। आखिरकार इस पूरी दहशतगर्दी की जो इस मुल्क में हो रही है, ये मजबूर कर रहे हैं कि अवाम सड़कों पे निकले और उसके बाद उसका रद्द अमल ये देखें। तो ये दे वेलकम, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हमें पीछा जाएगा, हमें पकड़ा जाएगा, हमें दोबारा जेल में डाला जाएगा, हमारे लोगों को नहीं रिहा किया जाएगा, इमरान खान को ये नहीं रिहा करेंगे। ठीक सर, पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आपका आ गया। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत पंजाब हुकूमत के 3 इंपॉर्टेंट इजलास हुए हैं, सारे फैसले नवाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ओहदा नहीं है, तो काफ़ी तनकीद का निशाना किया बनाया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को। अगर उनको सर इसी तरह फैसले करने थे तो कोई ओहदा ले लेते, माइनस नवाज शरीफ का फॉर्मूला उनको पसंद नहीं आ रहा शायद। नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्टार्ट है मरीम नवाज साहब का और उसको उनके साथ शहबाज साहब मरकज़ में हैं, तो थोड़ा वो एक तसद दिया जा रहा था कि शायद फलान चीज़ एक टीवी पे खबर चली गई थी, ब्यूरोक्रेसी नहीं काबू आ रही, ये नहीं हो रही। ऐसी बात नहीं है। शुरू में महीना 2 महीने उसके बाद आप देखेंगे मरीम नवाज साहबा इंशाल्लाह परफेक्ट परफॉर्म करेंगी। और जो मरीम नवाज साहबा को ये नहीं कि फर्स्ट टाइम है, इनके वाले के साथ रही हैं, उनके वाला वज़ीर आला रहे हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी इजाज़त नियाज़ी साहब एक चीज़ बताऊं, आप कह रहे हैं वो सब चीज़ों को समझते हैं, वो जो नेगेबान का राशन का कट्टा आप दे रहे हैं ना सर, जिसमें 5 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है और 2 किलो बेसन है, उसकी सर जितनी एडें चल रही हैं ना, अगर वो एडें नहीं चलती तो उसके अंदर पत्ती भी आ जाती, उसके अंदर और भी बहुत सारी शरबत की बोतल भी आ जाती, लेकिन सैडली एडों के ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च किया जा रहा है और राशन के कट्टे को छोटा ही रखा गया। सर मेरी नज़र में वो पैसा भी सर राशन पे लगना चाहिए था जो एडों पे और मार्केटिंग पे लग रहा है मरियम साहिबा की। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से सोशल मीडिया पे हमारे जो मुखालफिन हैं, जो पीटीआई दूसरे इस किस्म के वो चलाते हैं, इनके लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है सर। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। हुकूमत सिंपैथेटिक है, आवाम के साथ सिंपैथेटिक है, हमें ये तसर तो देना है ना जी, ताकि लोगों को पता तो चला कि मरियम साहिबा क्या कर वज़ीर आला बनी है तो हमें कोई रिलीफ मिल रहा है। ठीक सर, ये चीज़ देने के लिए ठीक हम सर करें, और ये हर पार्टी का हक है। देखो इमरान खान में हेल्थ कार्ड पे अपनी तस्वीर छपवाई थी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अभी उनके नाम से चल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर चल भी रहा है, अगर मियां साहब की तस्वीर है तो अच्छी बात है। पता चले कि नवाज शरीफ साहब की या मुस्लिम यूनियन की हुकूमत है जो उनको रिलीफ दे रही है, ये हमारा हक है आवाम तक, क्योंकि हमारा जो एक मीडिया पे इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि ये लोग करप्ट हैं, खा जाते हैं और भाग जाते हैं, ये मीडिया ने किया गया। सर मीडिया को आप सर भेजा सोशल मीडिया कह ले, सोशल मीडिया कह ले सर, हम मीडिया वाले शरीफ है सर, हम तो आपसे प्यार करते हैं, आप फिर भी हमें आइडिया नहीं दे रहे सर। सोशल मीडिया है ना कि हमने अपने तसर को खत्म करना है। ठीक सर, और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आवाम समझेंगे कि असल हमदर्द कौन है। ठीक सर, ठीक सर, आवाम की पॉइंट टेकन। बैरिस्टर साहब,
ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کو سزا ہوئی ہے توشہ خانہ سے گھڑی لینے پہ. سر جن لوگوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی ہیں ان کے نام سر یسر رضا گیلانی بھی ہیں, آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں, نواز شریف صاحب بھی ہیں, اور احتساب عدالت نے آج نیب سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. ڈو یو تھنک بیرسٹر صاحب کچھ ہوگا یا پھر بس یہ کاغذی کارروائی ہو رہی ہے سر؟ دیکھیے اگر تو احتساب وچ ہنٹنگ کے لیے ہی ہوگا تو پھر اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, اور اگر کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی تو سزا دینے والے بھی شرمندہ رہیں گے, اور جسے سزا دی جائے گی وہ بلکہ پھر بجائے رسوائی کے جی اسے عزت ملنے لگتی ہے. تو یہ تو چیز دیکھنی پڑے گی کہ احتساب کسے چاہیے اور کیسا چاہیے. دیکھیے پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں اب بہت سے فیصلے ہو جانے چاہیے. ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ اگر آج کوئی سلوک ہے تو جی بھائی بات یہ ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں ان جی کو زبان ملی تو ہم ہی پر برس پڑے. تو کیا اب وہ بات. پھر ان کی زبانیں کاٹنا چاہتے ہیں کیونکہ انہی نے تو آپ کو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. تو پھر وہ ایسی بھگوانیاں ختم کر دیتے ہیں, وہ ان کے پرابلمز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کو ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اگر آج پی ٹی آئی سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھے, سیاسی قوتوں کے ساتھ گفت و شنید کرے تو سیاست مضبوط ہوگی. ٹھیک اور سر. اسی طرح ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ تھیلے ویلے ایک پاکستان کے اندر سائنٹیفکلی ایک اچھا پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا گیا ہے, اور بی بی تو شہید ہوگی, اس سے سیاسی فائدہ کیا ہوگا, ساری حکومتوں نے اسے مان لیا ہے. ٹھیک سر. تو اب یہ ایک تھیلا دینے کی بجائے اور تذلیل کرنے کی بجائے رمضان پیکج بڑھا سکتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. وہی تو غریب ترین خاندان ہے انہیں ٹھیک رمضان سر. پیکج دے سکتے پوائنٹ ہیں, ٹیکن. ان کے پوائنٹ اکاؤنٹس ٹیکن. میں آ جائے. تو ہر بندہ یہ اپنی سیاست نہ چلائے. اگر تو آپ ریاست کا پیسہ ہے اور ایک اچھا پروگرام آ گیا ہے تو اس کے ذریعے کروائیں. یہ ایڈز اور یہ تماشا ختم ہو جانا چاہیے. لوگوں کو چند ٹکے دیتے ہیں اور اس کا تماشا بڑا کرتے ہیں, اور خود سارے کھا گئے ہیں پاکستان, اور اس کی کوئی ایڈ نہیں آ رہی ہے. میں رائٹ سمجھتا ہوں بس کیا جانا چاہیے. رائٹ بیرسٹر صاحب. لغاری صاحب آخری سوال آپ سے. شاہد خاقان صاحب نے بھی آج کہہ دیا نیب کو ختم کرو, کیونکہ احتساب کی بات ہو رہی تھی. ہم یہ بھی جانتے ہیں سر نیب کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھے عمران شیخ, ان کو گرفتار کیا کرپشن چارجز میں سنڈے کو. ہم یہ بھی جانتے ہیں سر اینٹی کرپشن کے افسران سے زیادہ کرپٹ پورے پاکستان میں کوئی افسر نہیں ہے. یہ احتساب پاکستان میں ممکن کیوں نہیں ہے لغاری صاحب؟ اس لیے کہ کرنا نہیں ہے سب, کیونکہ سب چور ہیں. ہاں اس لیے کرنا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ صرف یہی کرنا ہے. ان کو دیکھنا ہے, ایک لانڈری بھی رکھی ہے ساتھ میں, اس میں ڈالو, اس میں صاف کر کے پہلے وہ کہو پلی کہ بارگن یہ کی چور ہے, لانڈری. پھر اس طرح سے لے کے نکال کر پھر اس سے کہو چلو بھی حلف اٹھاؤ, شاہ بس حلف اٹھاؤ. وہ آ کر حلف اٹھاتے ہیں. ایک بندے نے کہا کہ ہاں میں نے چوری کی تھی, یہی کو 5-6 لاکھ ڈالر کی چوری کی تھی, اور وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا. پھر جب واپس آیا ہے تو اس نے صرف آ کر ضلع سبحانی کے ہاتھ پر بوسہ دیا. پھر اس کے بوسے دینے کے بعد کیا ہوا کہ پورے ملک کے دریا اس کے حوالے کر دیے گئے, پورے ملک کے تھانے اس کے حوالے کر دیے گئے, پورے ملک کا سارا انتظام اس کے حوالے کر دیا گیا, اور وہ اس کی چوری کے درجات بلند ہونے لگے. یہاں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر 60 سال سزا ہوئی ہے ایک شخص کو, اور اس شخص نے ایک دن بھی جیل میں نہیں دیکھا. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں, انہوں نے پلے بار گین کیا, وہاں کوئی لے کے رشوت پھنس گیا ہے, دے کے رشوت چھوٹ جا, رشوت لے کر پھنس جاتے ہیں, دے کے رشوت چھوٹ جاتے ہیں. یہ ملک راشیوں کے لیے بنا ہے اور راشی لوٹ رہے ہیں ہر طرف سے. پھر کیوں ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے سر؟ اسی لیے اگر آپ اس کا نام پیپلز ریپبلک آف پاکستان تو ایسا نہیں ہوتا. کوئی نہیں ایسا کرتا. یہ سب اسلام کا نام رکھنے کی انہوں آسے نے ہوا ہے. اسلام کا نام اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اسلام سے چوری کریں, اسلام سے جو اسلام کو تباہ کریں, اس نام سے, مقدس نام سے جو ہے اپنے آپ کو مالا مال کریں اور سب کچھ کھا جائیں, اور پھر ڈکار بھی نہ لیں اور کہیں کہ جناب ہمیں خدا کے برگزیدہ بندے, ہماری طرف دیکھو, نیکیاں ہمارے چہروں پر ہیں اور ہم شادمان ہیں, اور ہم ہی اللہ کے برگزیدہ ہیں, اور ہمیں جنت ہمارے لیے ہے اور حوریں ہماری منتظر ہیں. بہت خوب لغاری صاحب, قسم ہے آپ نے میرے دل کی بات کر دی. اسلام والوں کی پرانی اسلام کے جو ماننے والے ہیں ان کی پرانی عادت ہے, وہ تو رسول کے گھر والوں کو قتل کر دیتے ہیں اس پردے کی آڑ میں. تو ایک ملک میں کیا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ. آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. بہت آپ نے خوبصورت بات کر دی. بیرسٹر عامر حسن صاحب تھینک یو سو ویری مچ. فردوس شمیم نقوی صاحب, غوث محمد نیازی صاحب, نذیر لغاری صاحب. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. آج کے پروگرام کے اختتام پہ جو باتیں ہوئی ہیں اگر اس قوم کو سمجھ آ جائیں, ہمارا مستقبل بدل جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.